आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दरवेश दी दुनिया के प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर हूँ और आप फिर सरप्राइज़ होंगे कि मैं आज किस सीट पे बैठा हूँ। नाज़रीन जो ज़िंदगी है ना, ये सेहत है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इसे जो कहते हैं अलग बहुत सारे लोग कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मैं कहता हूँ तंदुरुस्ती हज़ार नहीं करोड़ बल्कि अरब नेमत है। उन लोगों से पूछे जो बीमार हैं, उन लोगों से पूछे जो लालाज बीमारियों में मुब्तला हो गए, उन लोगों से पूछे जो इलाज नहीं करवा सकते। तो मेरा पहले दिन से एक ईमान रहा है, बल्कि पहले दिन से मेरा यकीन है कि अगर इलाज हम ग़िज़ा से करें, अगर अपने खाने पीने के मामूलात हम ठीक कर लें तो हमें बीमारियां नहीं लेती। क्योंकि अगर जब एलोपैथी का आप दवाई खाते हैं, अगर एक तरफ ठीक करती है तो 100 बीमारियां आपको और ले आती है। आपके लिवर का सत्यानाश कर देती है, आपके मैदे का, आपकी आंतों कर देती है। तो मैं हमेशा से मेरा ये यकीन रहा कि जब हम बीमार हो तो हमें ऐसे मामूलात, ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। या मैं हर्बल तरीका इलाज पे इसलिए करता हूँ कि वो खुराक है ताकि आपका जिस्म ठीक हो सके। मुस्कुराती ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी, और सेहत का बहुत ज़्यादा तल्लुक है मैदे के साथ। मैदा जो है ना, अगर वो कहते हैं ना मैदा ठीक तो बंदा ठीक है, और 100 बीमारियों की जड़ मैदा। मैदे का तल्लुक जिगर से है, जिगर के पित्ते से है, मुख्तलिफ एंजाइम बनते हैं मैदे में। तो उस हवाले से मैंने आज फिर हमेशा की तरह हकीम ने आज़म डयाल साहब को बुलाया, जिनके पहले भी नदरियाम नुस्खे बहुत सारे चल रहे हैं और फेसबुक पे बहुत सारे लोग हमें थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं। मेरा इनसे इसलिए मैं एग्री करता हूँ इनसे कि ये हर्ब पे करते हैं, बुनियाद पे करते हैं, जड़ पे करते हैं कि किस तरह हम बीमारियों की जड़ तक पहुँचे, और उस जड़ को जब ख़त्म करते हैं फिर हम ठीक होते हैं। तो मैं आज हकीम साहब से वही स्टार्ट लूँगा। पहले तो सलाम लूँगा। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, सलामत रहें, जीते रहें, खुश रहें। आपका थैंक यू, आप हमारी कॉल पे आ जाते हैं, आपकी मेहरबानी। हुजूर ये आपकी दुआएं हमारे लिए सरमाया हैं, अल्लाह ताला इनको आपके हक़ में कबूल फरमाए। और जो मैं बेटे की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग एक मामूल बन गया कि हमारे माशरे में शायद 80% लोग उठते ही मैदे का कैप्सूल खाते हैं। यानी कि देखें पूरे दिन को उन्होंने जो मैदे के साथ, मैं कहता हूँ कि बदपरहेज़ी करनी है, जुल्म करना है, टार्चर करना है, तो पहले मैदे में वो उठते ही ना कोई तेज़ाब फेंकते हैं अपना, जो ऐसा फार्मूला फेंकते हैं। तो मैदे का कैप्सूल दुनिया में आप हैरान हो, 50-50 रुपये का, 100 रुपये का मैदे कैप्सूल है। तो आज हमारा पहले मसला ये करें कि जो उठते ही मैदे का कैप्सूल खाते हैं वो मैदे कैप्सूल से जान छूट जाए, और ऐसी हमें हर्ब टोटका या रूह हयात चीज़ बताएं कि मैदा आपका ठीक रहा, मैदा ठीक तो बंदा ठीक है। तो बताएं इसका तोड़ क्या है मैदे का कैप्सूल जो लोग नाश्ते में सुबह खाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है भट्टी साहब कि मैदा दुरुस्त तो तन दुरुस्त। हमारे पूरे जिस्म की दुरुस्तगी, उसकी खूबसूरती, उसकी जवानी और उसकी सेहत का राज जो है वो मैदे की दुरुस्तगी में है। तो हमारे हाँ फ़ी ज़माना जो असल मसला है वो हमारी खुराक है। जब से हम फ्रोज़न फूड पे आ गए, हमने ये कैफ़ीन, निकोटीन वाली चीज़ें इस्तेमाल शुरू कर दी, हमारे मैदे के अंदर बरूदत आ गई है, ठंडक। वो एंजाइम मैदे के जो ग़िज़ा को हज़म करते हैं, जो इश्तिहा पैदा करते हैं, हमारे अंदर भूख का एहसास पैदा करते हैं, वो ना होने के बराबर रह गए हैं। चूँकि हमारे जो लेयर्स होती हैं मैदे के अंदर, उनके अंदर मुख्तलिफ जहरीले मादे, ये जो मैदे की बनी प्रोडक्ट्स हैं, ये मुख्तलिफ बाज़ार से जूसेस जो है, डब्बे के जूसेस जो है जी, वो फ्रोज़न फूड या प्रोसेस फूड। अच्छा, उससे हुआ कि हमारे मैदे के जो पोर हैं, जो हमारे मैदे की लेयर्स हैं, जो उसके अंदर पैदा होने वाले एंजाइम्स हैं, उनकी अफजाइश कम हो गई है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमें अपने मैदे को धक्का लगाना पड़ता है, सपोर्ट देनी पड़ती है, सपोर्ट देनी पड़ती है। कोई चीज़ अगर आप उस सपोर्ट के बगैर कुछ खा लेंगे तो मैदा उसको कबूल नहीं करता। मैदे को आदत नहीं रही, मैदे को मतलब उसके अंदर वो ताकत ही नहीं रही। ताकत नहीं रही। देखिए एक गाड़ी जब उसका इंजन ही सेल्फ स्टार्ट नहीं रहा, उसको धक्का लगे, गर्म होगा तो स्टार्ट होगा। ये जो कैप्सूल हम खाते हैं, ये हम अपने मैदे को धक्का लगाते हैं, उसको थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। आज हमें कोई ऐसा हर्बल नुस्खा बताएं कि सुबह मैदे का कैप्सूल खाने के बजाय हम नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जिए। देखिए जी भट्टी साहब, इसमें सबसे पहले तो हमारी खुराक है। हमें अपनी खुराक में ऐसे ग़िज़ाई अज़्ज़ा का इंतखाब करना चाहिए जो हमारे जिस्म की तंदुरुस्ती और तवानाई का ज़रिया बने, ना कि वो बीमारी का बाइस। ठीक है। उसमें क्या है? उसमें यह है कि अगर आपका मैदा समझते हैं कि इस तरह हो गया कि बग़ैर कैप्सूल के आप नहीं चल सकते, तो सुबह उठ के आप निहार मुँह गर्म पानी पिए, थोड़ा सा गर्म पानी थोड़ा पीना है। बहुत सारे लोग नींबू पानी पीते हैं, अदरक पानी, इंतहाई ख़तरनाक है। लेमन, नींबू पानी सुबह उठ के पीना इंतहाई ख़तरनाक है। वो इसलिए भट्टी साहब, हमने जो पढ़ा सुना है आज तक मुशाहिदे में कि मर्द के लिए खटास बुरी और औरत के लिए मिठास बुरी। ये एक यूनिवर्सल हमारे जो हुक्मा के यहाँ ये एक चीज़ आम, ये सदियों का तजर्बा है। दूसरे नंबर पे 40 साल के बाद
ہمارے جو اعضاء ہیں ان میں ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. نیچرل ہمارے مزاج کے اندر قدرتی طور پہ خشکی کا عنصر غالب ہونا شروع ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ جو آپ لیمن کی بات کر رہے ہیں اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے. یہ آپ کے مزاج کی سردی بھی پیدا کرتا ہے, خشکی بھی پیدا کرتا ہے. یہ جو ریمیڈی ہے یہ نوجوان جو 15-16 سے لے کے 30-35 ہمارے سال دیکھنے والے ذہن میں رکھے گا جو 40 سال سے پہلے لوگ ہیں وہ اگر لیمن یا اس سے ریلیونٹ چیزیں سٹرس لیتے ہیں ان کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے, تو 40 سال کے بعد یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے. لیکن خطرناک ان کے لیے بھی اگر اس کو وہ اوور ریگولر اس کو کر لیتے ہیں. جتنی بھی جو ہم ریمیڈیز ایز اے میڈیسن لیتے ہیں ان کا تواتر سے استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے. آپ کا جسم جو ہے اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے, پھر آپ اس کے بغیر نہیں چل پاتے. لہٰذا آپ کو پہاڑے کی عادت پڑ جائے, پہاڑا بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس پہاڑے کو چھوڑیں اور آپ نیم گرم پانی صبح اٹھ کے, اور وہ بھی 2-4 گھونٹ, 8-10 گلاس پینے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ جسم کے اندر تھوڑی سی جو حرارت پیدا ہو. اس کے بعد آپ واک کریں. ہمارے جسم کا جو نہ چلنا پھرنا ہے, یہ جو زیادہ حالت سکون میں رہنا ہے, یہ بھی ایک بیماری ہے. ہمارے جو آرگنز ہیں ان کو بھی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم چلتے ہیں نا, حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے, اور حرارت سے ہمارے جسم میں گرمی. ایک تو صبح اٹھ کے گرم پانی لینا ہے, گرم پانی لینا ہے, اس کے بعد آپ نے واک کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے. اور میدے کے کیپسول کا متبادل کیا ہے؟ ہاں, اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں. ہمارے گھروں میں یہ 3-4 چیزیں ہیں, یہ آپ لے کے, جن میں سونف ہے. لو جی سنیں, میدے کے کیپسول کا متبادل سونف, کلونجی, سنا مکی اور ہرڑ. سنا مکی ہمیں بعض اوقات پیٹ کھولتی نہیں ہے, لیکن یہ ہم نے خالی پیٹ نہیں لینا نا. یہ کب لینی ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں. سونف, کلونجی, ہریڑ جسے کہتے ہیں, ہریڑ, ینگ ہریڑ نہیں, جو زرد ہوتی ہے وہ لینی ہے. اور اس کے ساتھ سنا مکی اور کالا نمک. ٹھیک ہے. یہ آپ 50 ساری چیزیں لے کے ان کا صفوف بنا کے پاؤڈر بنا کے آپ رکھ لیں. آپ چاہیں تو ایک فل سائز کیپسول بھر لیں, یا ویسے 1 سے 1.5 جی ہم آپ کو ہربل کیپسول دے رہے ہیں جو میدے کیپسول کا متبادل ہوگا. 1 سے 1.5 گرام آپ نے کب لینا ہے؟ صبح ناشتے کے بعد لینا ہے, اور رات کو سوتے وقت لینا ہے. یہ پہلے نہیں لینا؟ نہیں, یہ آپ نے یہ کوئی 2 سے 3 ہفتے کرنا ہے, تو اس کے بعد آپ کو بھوک بھی لگے گی, آپ کا نیچرل سسٹم آپ کا بحال ہو جائے گا. وہ آپ کا جو بحال بھی ہو جائے گا اور فعال بھی ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کی روانی کو بہتر کیسے رکھنا ہے. اپنی خوراک میں میدے والی چیزیں نہ لائیں, گندم ہی کھانی ہے نا, تو آپ جو ہول ویٹ آٹا ہے اس کا استعمال کریں. میدا زہر ہے. آج کل ہمارے آپ نے دیکھا کہ میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے کہ گندم بیماری ہے, گندم میں صحت نہیں ہے جی, اس میں بیماری ہے. یہ سراسر غیر منطقی بات ہے. صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے گندم چلی آ رہی ہے. گندم تو ہمارا پہلا بنیادی ہماری ضرورت ہے, اس کے بغیر تو بندہ کچھ چل ہی نہیں سکتا. لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کی حالت بدل دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ کے یہاں ہمیشہ گندم کی بھوسی والی روٹی ہوتی تھی, وہ آٹے سے بھوسی نکالے بغیر, ہول ویٹ آٹے, جس کو ہم چھان کے لادا کرتے ہیں, وہ روٹی چوکر جسے کہتے ہیں, جی وہ روٹی اس کے استعمال کرتے تھے. ان کے ہاں ہمیشہ شوربے والا سالن ہوتا تھا, اور ہمیشہ سنگل ڈش ہوتی تھی. آج کتنے ماننے والے ہیں, مبلغین ہیں, جو ان کے تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے ٹیبل پہ کھانا ہوتا ہے. ناظرین, میں یہ ذاتی طور پہ کہوں کہ اگر آپ دیسی مرغی کا شوربہ ہے, یا دیسی ٹنڈوں کا شوربہ ہے, یا کالے چنوں کا شوربہ ہے, تو جب آپ پہلا نوالا لیتے تو آپ کے جسم میں ایک فرت, ایک تازگی, ایک ہمت اور طاقت کا احساس ہوتا ہے. تو 40 کے بعد میرا خیال جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو شوربے والا سالن دے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ کیپسول افیکٹو ہے, یہ بہترین ہے جی. اب شوربے کی بات کر رہے ہیں, جس طرح بکرے کے پائے کی تری جو ہوتی ہے اس میں گھی نہ ڈالیں, وہ دیں. چھوٹے پرندے ہیں ان کا شوربہ بنا کے دیں, ان کی یخنی بنا کے دیں. بڑھاپے کی جو بیماریاں آپ نے بات کر دی, وہ اصل میں ڈائٹ ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو بوڑھے آدمی کے دانت ساتھ نہیں دیتے چیزوں چبانے میں. جب چیز اچھی طریقے سے چبے گی نہیں تو ہضم نہیں ہوگی, قوت ہاضمہ بھی خراب ہے. جب چیز ہضم نہیں ہوگی تو اس کا اخراج نہیں ہوگا. یہاں پہ میں آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ بڑھاپا اگر وقت سے پہلے آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ سر جی اس کا بڑا بے مثال بڑھاپا روک دیں, اور ایک ایسا آج ہم آپ کو نسخہ دیں گے کہ آپ یقین کریں ہمارے قارئین ہمیشہ ہمیں دعائیں دیں گے.
ویری نائس. لو جی ہمارے جو بڑے ہو گئے ہیں 50+ ہو گئے ہیں وہ اسکرین کے قریب ہو جائیں. آج آپ ہم روکنے والا جو دے رہے ہیں اور بغیر دوبارہ تازگی زندگی صحت اور دوبارہ آپ کو ایکٹیو کر رہے ہیں. بٹی صاحب اس میں وہ لوگ جو قبل از بڑھاپے کی طرف مائل ہیں، جس طرح 20-25 سال کے عمر کے بچوں میں بڑھاپا وقت سے پہلے بال سفید آنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے. سبحان اللہ. ترفلا 3 پھل یہ ہمارے ہاں ایک بڑا معروف 100 بیماریوں کی نکالنے والی ایک ایسا ہربل نسخہ ہے. ناظرین میں اس کی تائید کرتا ہوں. لیکن آج ہم اس کا آپ کو طریقہ بتائیں گے. ٹھیک ہے. آپ یہ اولے بھیڑے ہرڑ تینوں کی گٹھلیاں نکال دیں، تینوں آپ پیس کے پاؤڈر بنا لیں، اور اس میں آپ یہ 300 گرام ہو گئے تو اس میں آپ کم از کم 600 گرام بادام روغن ڈال کے رکھ دیں. اچھا 300 گرام میں 600 گرام بادام روغن ڈال کے برتن میں اس کو رکھ دیں، اس کو ہلاتے رہیں. ہفتے 10 دنوں میں یہ جذب ہو جائے گا. اچھا ہفتہ پورا اس کو لاتے رہنا ہے. سر اس کو ہلاتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تیل اس میں جذب ہو کے یہ خشک ہو جائے گا. پھر آپ اس میں اس کا ہم وزن دوبارہ پھر بادام روغن ڈالیں. ٹھیک ہے. جب دیکھیں کہ اس کے اندر اب خشکی کا کوئی عنصر نہیں ہے تو پھر آپ اسی مرکب کو کم از کم 1 پاؤ دیسی گھی میں اس کو پھر آپ بھونیں اچھے طریقے سے، اس کی بھنائی کریں. اور اس طرح نہیں کرنا کہ جلا دیا جائے، جسے ہم ہلکا کہتے ہیں نا، ہلکا بریاں، وہ کر لیں. اور اس کے بعد اس میں آپ خالص شہد لے لیں، بیری والا. چھوٹی مکھی کا ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ شہد ہو اس سے اس کی آپ معجون بنا لیں. معجون. ٹھیک ہے. معجون بنا کے. تو اطریف الزمانی یہی چیز نہیں ہے؟ نہیں، اطریف الزمانے میں اور چیزیں بھی ہیں اس میں، تربز اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ مین جو ملین ہے. اس میں جتنے بھی اطریفل جتنے بھی ہیں وہ اطریف الزمانی ہو، کشنیزی ہو یا شاترا ہو، اطریف الجمع آئے گا وہاں یہ ترفلا اس میں ہوگا، لیکن اس میں کچھ اجزاء اور ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم نے اس میں صرف بادام روغن اس میں چرب کر کے رکھنا ہے. اس کے بعد اس کو دیسی گھی میں ہلکا سا بریاں کر لینا ہے. اور اس کے بعد اس کو آپ اگر خدا نخواستہ شوگر کے مریض ہیں تو پھر آپ اس کو اس میں شہد نہ ملائیں. گڈ. اگر آپ کو کوئی اس طرح کا ایشو ہے، ورنہ تو دیکھا کہ جن لوگوں کا میٹابولزم ایکٹیو ہوتا ہے ان کو شہد تنگ نہیں کرتا. آپ ویسے اس کو لینا شروع کر دیں آدھی چمچ، ورنہ معجون بنا کے 1 چمچ آپ صبح خالی پیٹ آپ اس کو لینا شروع کر دیں. 3 مہینوں کے اندر بال جہاں سفید ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے جو نوجوان لوگ ہیں جن کے 20-25 سال سے. اس کے بعد جو سفید ہو چکے ہیں وہ ان کی واپسی شروع ہو جائے گی. اور 50 سال سے عمر والے اوپر والے جو لوگ ہیں ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو اس سے پورے جسم میں توانائی آئے گی، ان کے جسم میں خشکی نہیں آئے گی، پٹھے تراوٹ سکن بہتر ہو جائے گی. اس میں بادام روغن ہے، وہ اعصاب کے لیے، دماغ کے لیے جتنے بھی بڑھاپے میں ہمیں ایلیمنٹس درکار ہیں وہ سب اس میں ہیں. دیسی گھی ہے، وہ بھی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ دودھ بداوے بدھ تے گھی بداوے کھوپڑی. سبحان اللہ. کہ گھی جو ہے یہ پورے جسم کا ایک قسم کا ماسٹر مائنڈ ایک چیز ہے، نیچرل ہے. تو انشاءاللہ اس کا استعمال کریں. اس کے ساتھ تھوڑی سی جسمانی حرکات جیسے ایکسرسائز ہے، جس طرح اس کے ساتھ ساتھ چلنا پھرنا ہے. اور خوراک جو ہے جس طرح بات کریں شوربے والی ہے، پتلی ذرا لائٹ ویٹ غذا ہو، زیادہ مرغن نہ ہوں، زیادہ چکنائیاں نہ ہوں، زیادہ تلی بھنی نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 80-90-100 سال تک بھی انسان جو وہ صحت مند. لو جی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بڑھاپے کو روکنا کیسے ہے، بڑھتی عمر کو سٹاپ کیسے لگانا ہے، اور پھر وہ کیف، وہ سرور اور وہ کیفیت، وہ حال، وہ مزاج کو پھر حاصل کرنا ہے کہ آپ جوانی محسوس کریں. کیم صاحب آج کل ایک بڑی بیماری ہے میرے پہ ہم چل رہا ہے کہ IBS ہے. ہر دوسرا بندہ اس میں جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ ٹیسٹوں کی لمبی لسٹ اور ہزاروں کے ٹیسٹ لینے کے بعد پھر کہتا ہے آپ کو IBS کا پرابلم ہو گیا. یہ IBS ہے کیا، اور حرب میں حکمت میں اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں جی IBS جو ہے یہ تو ابھی چونکہ جدید ایک لفظ آ گیا نا جی، اریٹیبل باؤل سنڈروم. یہ انتڑیوں کی حساسیت ہے، انتڑیوں کے اندر سینسیٹیوٹی آ جاتی ہے. رک جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے؟ اس میں رک جاتی ہے، یعنی کہ تیز ہو جاتی ہے. سینسیٹیوٹی کا مطلب ہے کہ انتڑیوں کا کنٹرول جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دماغ صرف سر میں نہیں ہوتا، دماغ ہماری ایک انتڑیوں میں بھی ہوتا ہے. کوئی شک نہیں. اور میری جو آج تک کی ہماری جو اس میں تحقیق ہے، جو ہم نے اس پہ کام کیا ہے، مطالعہ کیا ہے، IBS جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ذہنی مسئلہ ہے. دماغ سے تعلق ہے، جو سٹریس میں رہتے ہیں لوگ، ڈپریشن میں لوگ رہتے ہیں یا انزائٹی میں. اور اس کے دوسرے اینڈ پہ اب دیکھیں
کہ جب کوئی یہیں پہ ہم حادثہ دیکھتے ہیں تو لوگ کیا اس حادثے سے مرتے ہیں. بعض اوقات ایک بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی بڑی ہے. اہم بات وہ جو سڈنلی ایک صدمہ ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے ان کے اوپر غذا بھی اسی طرح اثر کرتی ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی وہ زیادہ کھا لی, اس نے جا کے اثر کر دیا. اور آج کل یہ جو گندے نالے سے پلنے والی سبزیاں ہیں, گندے نالے کے پانی میں سمل فار جسے آرسینک کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آگ کا پودا جو گندے نالے کی نہیں ہمارے سائڈوں پہ جو میں سمجھ گیا یہ جو نالوں کا پانی پیدا باہر کیا جاتا ہے وہاں پہ سبزیاں اور پھل بنتے ہیں جو پکتے ہیں, ان کے اندر اس پانی کے اثرات کی وجہ سے زہریلے مادے بہت ہوتے ہیں. حکیم صاحب گورنمنٹ کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ جو مکین بھی لاہور میں ہر جگہ پہ گندا نالا گزرتا ہے. آپ کی لوگوں کو گوش گزار کر دوں کہ جہاں پہ یہ گندا نالا ہوتا ہے وہاں پہ اے سی اور فریج کثرت سے خراب ہوتے ہیں, اور سارے ٹیکنیشین کہتے ہیں کہ اگر خرابی کی وجہ وہ گندا نالا جو آپ کے گھر کے پاس سے گزرا ہے اس کی وجہ سے اے سی یعنی کہ اے سی مشین خراب ہو رہی ہے, انسانی جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. لیکن حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اچھا لگا. ہاں لیکن آپ کو پتہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے بڑا ہے وہ اوپن ہے. چیک اینڈ بیلنس کا جو ایشو وہ تو آپ کو پتہ ہر جگہ پہ ہے نا, لیکن پابندی کافی دیر کی لگ چکی ہے. پاس اگر ہم گزرے تو گزرا نہیں جاتا, اللہ معاف کرے. لیکن یہ جو سبزیوں کو اگانے والا ہے نا گندے پانی سے, اس پہ پابندی ہے. اچھا کر دی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اگا رہے ہیں. سب سے بڑی وجہ تو ایک اس کی یہ ہے. اب آئی بی سے ہو گیا. ہاں جی. اب اس کے لیے حرف کیا ہمیں حکمت کر دیتے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایسا کچھ کریں کہ جو سینسیٹیوٹی ہے وہ کم ہو. ٹھیک ہے. وہ ذہنی طور پہ یہ جو ہماری روحانیت ہے, ہمارا مراقبہ ہے, گہرے عبادت ہے, یعنی اپنی سوچ کو بدلنا ہے. آپ کا جو ٹارگٹ آف فوکس ہے اس کو بدلنا ہے. ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے. اس کے بعد آپ ایسی غذائیں استعمال کریں جو ملین نہ ہوں, جو قبض کشا نہ ہوں. یہ جو زیادہ سبزیاں ہیں کچی یہ بھی یہ کرتی ہیں, اس میں پانی ہوتا ہے. زیادہ پھل جو ہیں آپ ان کو استعمال کریں لیکن ان کی شیپ تھوڑی سی چینج کر لیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے سرخ مرچ جو ہے, تیز مسالہ جات, ایسی چیزیں جو اریٹیشن پیدا کرتی ہیں, جس طرح زیادہ گوشت ہے, زیادہ پروٹین والی چیزیں ہیں, کچھ لوگوں کو دودھ سے بہت حساسیت ہوتی ہے, وہ چھوڑ دیں. اچھا پھر ہرب میں کوئی ٹوٹکا نسخہ ہے اس کا؟ یہ ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ ہے سیلف ٹیکنیکس, کہ آپ لائف سٹائل. اس میں یہ کہ آپ اپنا ایک نوٹ بک بنائیں, اس پہ کم از 30 دن یہ نوٹ کریں کہ جن چیزوں سے آپ کو اس بیماری میں اضافہ ہوا ہے اور جن چیزوں نے اس پہ قابو ڈالا ہے, نوٹ کرتے جائیں. اگلا 1 مہینہ آپ وہ چیزیں جو فائدہ مند تھیں ان کو اپنی غذا میں بڑھا دیں اور جو نقصان دیں ان کو کم کر دیں. تو میرا خیال ہے 3 مہینے تک آپ اس بیماری سے مکمل طور پر غذائیں بند کر دیں, معاون غذائیں بڑھا دیں. تو یہ بہترین, آسان, سستا اور صحت مند طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہو گیا, آپ چاہتے ہیں کہ فوری اس سے ہو, تو اس کا بڑا بہترین مربع بہی 50 گرام لے لیں, اور اس میں مستگی رومی اس کو ہلکا سا بریاں کر کے, اس کا مستگی رومی کتنی لیں؟ یہ 10 گرام 50 گرام مربع اور 10 گرام مستگی. اس کو اب دونوں کو, مستگی جو ہے ویسے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی, وہ گون ٹائپ ہوتی ہے, اس کو ہلکا سا بھون کے اس کا پاؤڈر بنا کے تو گرائنڈ کر کے اس کو رکھ لیں. یہ آپ 1 چمچ چھوٹا جو ہے صبح دوپہر شام مربے کے ساتھ وہ اس کو ایک مکس کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. مربے میں اس کو مربے کو گرائنڈ کر کے ان کو آپ مکس کر کے صبح دوپہر شام 1 چھوٹا چمچ بھر کے آپ شروع کر دیں. یہ انشاءاللہ 2 تیسرے چوتھے دن سے اس میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی. بہی کے ساتھ اگر آپ مستگی رومی کا پاؤڈر جو صفوف ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں, صبح دوپہر شام لیتے ہیں, تو اس وقت جو ہزاروں لاکھوں روپے ہاسپٹل ڈاکٹر لیتے ہیں, ہاسپٹل لیتے ہیں, لیبارٹریاں لیتی ہیں, یہ نامراد بیماری جو IBS سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اچھا اس کے لیے بعض اوقات کچھ مزاج ہمارے الگ الگ ہیں نا, ہمارے عام طور پہ 4 مزاج ہوتے ہیں, تو ایک ہم اس کے لیے ریمیڈی اور بتا دیتے ہیں. اس میں بیل گری, تباشیر اور الائچی دانہ. بیلگری, تباشیر اور الائچی دانہ. الائچی سبز مکمل کرنی ہے, دانے کے اس کا پورے وہ چھلکے سمیت, ہم وزن. ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں کو صفوف بنا لیں, پاؤڈر بنا لیں, اور یہ صبح شام خالی پیٹ چھوٹی آدھی چمچی سادہ پانی کے ساتھ, اور اس کے آدھے گھنٹے تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے.
تو انشاءاللہ یہ بھی 3-4 ہفتوں میں. لیکن جو ہم نے پہلے ساری تفصیل بتائی ہے وہ پرہیز اس طرح کا، غذائیں اس طرح کی، اپنا سوچ کا جو جسم نے طرز فکر جو ہے اس کو بدلنا ہے. خواتین و حضرات، حکیم صاحب جو آئی بی ایس کے والے سے بات کر رہے تھے کہ یہاں میں ایک اور سوال رکھوں گا. سوال یہ کہ میرے پاس گرمیوں میں اکثر لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نے ہچکی، معدے کی خرابی سے ہچکی سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہچکی بند ہی نہیں ہو رہی. آپ پریشان، بغیر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ہچکی شروع ہو گئی ہے، ہچکی آئی جا رہی ہے اور ہچکی بندے کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. معدے کا کوئی بڑا فالٹ ہوتا ہے جہاں یہ آتی ہے. میں ایک اپنا اور ٹوٹکا یہاں پہ شیئر کروں گا، پھر حکیم صاحب سے فائدہ لیں گے کہ آم اگر آپ کو کسی شکل میں مل جاتا ہے تو آم اگر آپ کھاتے ہیں تو جیسے آم حلق سے اترتا ہے تو ہچکی بند ہو جاتی ہے. آپ کو آم نہیں مل رہا، آم کا جوس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہچکی ایسی ہچکی جو قابو نہیں آ رہی، اور پھر ایک ہومیوپیتھی دوائی بھی میں یہاں شیئر کروں گا کہ نکس وامیکا 30 اگر آپ چند قطرے زبان پہ ڈالتے ہیں تو ہچکی اس سے بند ہو جاتی ہے. اب ہم ہرب سے فائدہ لیتے ہیں. حکیم صاحب، ہچکی لگ گئی کسی پیشنٹ کو گھر میں، ہچکی بند ہی ساری رات، گلا بھی پک گیا، کڑوں ہو رہی ہے، تو ہرب سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ اصل میں ہچکی لگنے کی ایک جو بڑی وجہ ہوتی ہے نا جی، کوئی ایسے چپچپاہٹ والا مادہ، چپکنے والا مادہ جو فم معدہ پہ چپک گیا. اب وہ ایک رد عمل کے طور پہ چونکہ وہ وہاں سے اٹھ نہیں رہا تو معدہ اس کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس نتیجے میں وہ ہچکی آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ نوشادر ٹھیکری، نشادر ٹھیکری، کلمی شورا کلمی شورا، اور ریون چینی. نشادر ٹھیکری، کلمی شورا، ریون چینی. یہ آپ 10-10 گرام لے کے ان کا پاؤڈر کر لیں، اور یہ میرے خیال 1 سے 1.5 گرام ایک وقت میں دیں. تو بعض کا تو پہلی خوراک سے ہی یہ سب کچھ صاف ہو جاتا ہے، ورنہ دوسری تیسری خوراک میں ہچکی آنا بند ہو جائے گی. یعنی کہ اب آپ حیران ہو جائیں گے، جو ہومیوپیتھی دوائی میں نے نکس وامیکا بتائی ہے اس کا کام ہی یہ ہے، میں آپ کی اس پہ حیران، نیچر پہ حیران ہو گیا ہوں کہ جب انسانی جسم میں چکنائی سے کوئی پرابلم ہو وہ چکنائی کو ظاہر کرتی ہے. اور آپ نے بات کی کہ جب چکنائی معدے کے منہ پہ پھنس جاتی ہے، نہیں، نکسوا میکا ہمارے طب میں ازراکی اور کچلا جو ہے، کچلا، ہاں جی، وہ دیکھیے، استعمال ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کچلا جو ہے ایسا ایک آل راؤنڈر یہ ایک اور ایلیمنٹ نکس ہے. وامیکا بھی ایسی ہے. آپ کو معدے کی کوئی دوائی نہیں مل رہی، آپ صبح کھا رہے ہیں، دوپہر کھا رہے ہیں، شام کھا رہے ہیں، اور معدے کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کوئی کانسٹیپیشن ہے، خراب ہے، ڈائجیشن ہے، پھارا ہے، تو نکس وامیکا ایسی نکس وامیکا ایک ایسی دوائی کہ چند قطرے آپ کو معدہ، آپ نے چکنائی بہت ساری کھا لی ہے. نکس وامیکا کا ایک اور میجک میں پہلے آپ کو حکیم صاحب بتاؤں، آپ نے بہت ساری ایلوپیتھی کی دوائیاں کھائی ہیں، آپ کا لیور اور معدہ دوائیوں سے خراب ہو گیا. آپ چاہتے ہیں کہ جو معدے پہ مختلف دوائیوں کے اثرات آ گئے جسم میں، ان اثرات کو فوری زائل کریں. تو اگر آپ نکس وامیکا 2 دن لے لیں تو وہ جو نیگیٹیوٹی ہے ایلوپیتھی دوائیوں کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کچلا، ازراکی اور نکس وامیکا کا یہ بھی فائدہ ہے. پروگرام ہمارا جاری اور ساری جہاں پہ بریک وقت ہوا بریک کا. تو ناظرین، جو معدے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آگے کی بہت سارے شاندار، ابھی اور بھی آپ حکیم صاحب کو اب ہم جانے نہیں دیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں جو روزمرہ آپ کو پرابلم آتی ہے اس کا حل کریں گے تاکہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی پرابلم نہ رہے.